अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज इंतखाबी इस्लाहात, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक एक करके वो हुकूमत के साथ अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। काफ लीग हो या MQM, दोनों बहुत वाज़े तौर पे कन्विंस्ड नहीं है इन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। प्रोग्राम में इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले PDM मुतहरक हुई है दोबारा, लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी के भी राब्ते बहाल हुए हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। पीपल्स पार्टी की क्या वापसी के इम्कानात हैं, प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू होगी। आखिर में मैच के बाद के जज्बाती मनाजिर हैं, जो चाहने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट को अफसरदा हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल्स इस मैच में हमने देखे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा उस पर नजर डालेंगे। आगाज करते हैं, PDM मुतहरिक तो हो थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी फर्द मुलाकात करें। आज मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात की, उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की। वाज़े तौर पे PDM में क्या वापसी हो सकती है, इम्कानात हैं, क्या साथ मिलकर चल सकते हैं, इस हवाले से बात नहीं की है। लेकिन बहरहाल ये सुनगुन है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है इसके बारे में गौर कर सकती है। और इसके बारे में जो सईद गनी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सूबाई वजीर, उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी के जो इनिशियल फैसला है उससे एग्रीमेंट हो जाए तो वापसी के इम्कानात हो भी सकते हैं। PDM से हम अलग होना नहीं चाहते थे। कुछ जमातों ने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी पर दबाव डालकर उनको रिजाइन करवा दें। अगर हम रिजाइन कर देते हैं और हुकूमत नहीं जाती, उसके बाद अगला इकदाम क्या होगा, तो कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था। पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो गई, लेकिन बात कर रही थी, आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जो जमातें लॉन्ग मार्च करने की बात कर रही थी, उन्होंने आज तक लॉन्ग मार्च नहीं किया। कर वो वही रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कह रही थी। तो अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए गए मशवरों पर PDM की जमातें मुत्तफिक हैं, तो अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी शायद उसमें आ जाएगी। हमारी कोई जिद नहीं है। और ऐसी राय PMLN के अंदर से भी है कुछ लोगों की। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा इंटरव्यू में कि आना चाहिए ANP को भी और पीपल्स पार्टी को वापस। पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई, ANP बाहर निकल गई, तुसी रह गए। मेरा ख्याल है कि इनको वापस लाना चाहिए ऐसे गोल्स के साथ जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। उनकी जो कंसिडरेशंस हैं या जो भी उनकी मजबूरियां हैं, जो पहले हम बात कर, अगर कंडीशन की है तो उसका मार्जिन वो उसके लिए मार्जिन रख लें। मुझे कहे मैं असफंदियार वली के पास कल चला जाता हूँ, मुझे कहे मैं आसिफ जरदारी के पास चला जाता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट, लेकिन दरवाजे तो ना बंद करें। ये गैर सियासी एटीट्यूड है। क्या पीपल्स पार्टी की वापसी हो सकती है PDM में या नहीं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम और सेक्रेटरी जनरल है PDM के, उनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। ये क्या गुफ्तगू जो एक र्यूमर मिल होती है, पॉलिटिकल र्यूमर मिल या एक तज्जियों के बुनियाद पे लोग कहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी वापस PDM के अंदर आने के लिए कुछ इम्कानात हैं उसके? क्या कोई बातचीत हो रही है, इस हवाले से राब्ते हो रहे हैं? ये एक नॉन इशू है, ना कभी PDM में डिस्कस हुआ है और ना ही पीपल्स पार्टी ने कभी इस राय का इजहार किया है। अच्छा। लेकिन कमेंट्री सारे करते हैं। पीपल्स पार्टी खुद छोड़कर गई थी, उन्होंने एतमाद तोड़ा था एक इत्तेहाद का, उस एतमाद को बहाल कर दे तो हर एक के लिए दरवाजा खुला है। मौलाना फजल रहमान साहब से जो आज मुलाकात हुई, वो PDM के सरबराह हैं। शायद इस फेक में भी लोग जो हैं इस पे कमेंट्री कर रहे हैं कि शायद वहां पे गुंजाइश पैदा हो वापसी के लिए, क्योंकि अब बहुत सारे इश्यूज के ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी सेम है, इसलिए भी शायद पूछा जाता है कि PDM में भी वापसी हो जाएगी। नहीं, बात स्ट्रेटजी की नहीं थी, बात एक सोच की थी। एक फैसला था PDM का जिसकी वायलेशन की पीपल्स पार्टी और ANP ने, और उसके बाद जब हमने उनसे पूछा तो वो छोड़कर चले गए। अब वो वापस आना चाहते हैं। हमारी अपोजिशन में स्ट्रेटजी एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन PDM का हिस्सा पीपल्स पार्टी और ANP इस वक्त नहीं है, और ना ही इशू कभी PDM में डिस्कस हुआ है और ना ही ANP या पीपल्स पार्टी ने इस राय का इजहार किया है कि वो आना चाहते हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट नॉन इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने थ्रू स्पीकर कौमी असम्बली दोबारा एक इत्तफाक की राय पैदा करने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है, मुश्तरका मफादात की तमाम अहम इस्लाहात पर पार्टी सियासत से बालातर होकर जामे फैसला साजी और इत्तफाक की राय पैदा करने पर जोर दिया है। साथ साथ ये भी कहा है कि जो अपोजिशन हुकूमत को मफाद के लिए जो कौमी है, पार्टी मफादात से बालातर होकर इत्तफाक राय करना चाहिए है। और जो 20 नवंबर को जो इजलास बुलाया जा रहा है, इरादा है बुलाया जाएगा कि नहीं मालूम, इसमें 28 बिल मंजूर किए जाएंगे। इस हवाले से अपोजिशन से बाकायदा तौर पे ताउन मांग लिया है। शायद खाकान भाई साहब इसका जवाब देंगे शहबाज शरीफ साहब इस खत का? या जी बिल्कुल जवाब देंगे, और जवाब पहले भी दे चुके हैं, कोई नई बात है नहीं। एक कमेटी बनाई थी स्पीकर साहब ने अगस्त में कि जो उजलत में 21 बिल पास किए थे कौमी असम्बली ने, बगैर उस पर डिबेट किए, बगैर प्रोसीजर फॉलो किए, उनको वो कंसिडर करे
اور اپنی رائے سینٹ میں یہ سارے بل سینٹ پہنچ چکے تھے، ان کو بھیج دے۔ اس کمیٹی کی صرف 3 میٹنگز ہو سکی، حکومتی وہاں کوئی آدمی آتا نہیں تھا، ایک مشیر آتے تھے اور وہ ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے 3 میٹنگز ہوئی، آخری میٹنگ سپٹمبر 9 کو ہوئی، اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی مخلص ہیں یہ معاملات متفقہ طور پر طے کرنے کے لیے، تو اس کا حل بڑا آسان ہے کہ اسی کمیٹی کو جو بلز ہیں وہ دے دیں، اور جو انتخابی اصلاحات کا بل ہے اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے پارلیمان کا، کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنتی ہے جس میں ہر جماعت کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور وہ عددی برتری کی بنیاد پر نہیں، وہ دلیل کی بنیاد پر متفقہ انتخابی اصلاحات کرتی ہے۔ کیونکہ انتخابی اصلاحات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مستقل ہوتی ہیں، وہ ایک وقت کے لیے نہیں ہوتی، تو اس میں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ انتخابی اصلاحات کر دیں، کل کوئی حکومت آ کر بدل دے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ یہ تو ویسے حکومت نے کمیٹی کے لیے نام تو مانگے تھے پیپلز پارٹی سے بھی، آپ لوگوں سے بھی، تو پچھلے سال بھی ایکسرسائز ہوئی تھی جس میں خط لکھا تھا انہوں نے، جس پہ آپ لوگوں نے نام نہیں دیے تھے، پیپلز پارٹی نے نام دے دیے تھے۔ وہ کون سی کمیٹی تھی؟ وہ اصلاحات کی کمیٹی نہیں تھی؟ نہیں، وہ کوئی اور کمیٹی تھی۔ کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں، انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے جو اسپیکر صاحب بناتے ہیں، اس میں سینیٹر بھی ہوتے ہیں، ایم این ایز بھی ہوتے ہیں، اور جو آخری دفعہ بنی تھی اس میں سے شاید 30 یا 32 ممبران میں سے صرف 13 حکومت کے تھے، اکثریت جو تھی وہ حکومت کی نہیں تھی، اور اس نے متفقہ طور پر 117 میں کر کے انتخابی اصلاحات متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ انتخابی اصلاحات کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ابھی اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں لیکن آلٹرنیٹ پلان کوئی لے کر نہیں آتے، مطلب اگر آپ کو اصلاحات پہ اعتراض ہے تو کوئی آپ کی طرف سے تجاویز نہیں آتی ہیں، ای وی ایم پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، آلٹرنیٹ پلان کیا ہے یہ آپ بتاتے نہیں ہیں، آپ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دینا چاہتے، آپ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کر لیا۔ کون سی جگہ پہ بتائیں؟ سڑک پہ بتائیں، پریس کانفرنس کر کے بتائیں، پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی بنائیں، یہ الٹے سیدھے بل مت لے کر آئیں۔ اس حکومت کا ہر عمل، ہر بات بندیتی پر مبنی ہوتی ہے۔ آج جو خط ہے یہ بھی مکمل بندیتی پر مبنی ہے، اس میں جو باتیں لکھی ہیں ان کے حقائق سے تعلق نہیں ہے۔ سو وہ کیا لکھیں آپ کو؟ وہ آپ سے کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تعاون کریں، اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کریں، اس میں غلط تعاون کیا ہوتا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں مجھ سے تعاون کر لیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اسپیکر صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے؟ کیا اس بارے میں بات کبھی نہیں ہوئی؟ یہ تو ہم نے اصرار کیا جب کہ زبانی باتیں مت کریں، خط لکھ کر بھیجیں آپ کیا چاہتے ہیں، تو پھر یہ خط آیا ہے، اس کا جواب ہم دے دیں گے، اور ہمارا جواب یہی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائیں جو انتخابی اصلاحات کو دیکھے، جو موجودہ کمیٹی ہے یہ باقی بلز کو دیکھ لے، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کو 2 اعتراضات ہیں، ایک تو آپ کو پروسیس پہ بھی اعتراض ہے، جو پروسیجر ہے وہ غلط ہے، دوسرا آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ جو اصلاحات کے اندر کچھ چیز جیسے ای وی ایم کے اوپر ایشو ہو رہا ہے، یا انتخابی اصلاحات کے جو دیگر ایشوز اوورسیز ووٹنگ کی بات ہو رہی ہے، یا وہ ڈوئل نیشنلٹی والی جو ہے، اس پہ بھی پروسیس پہ بھی اعتراض ہے اور اس کے کانٹینٹ پہ بھی اعتراض ہے۔ کانٹینٹ پہ اعتراض ہوگا جب کمیٹی میں بل آئے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا چیز حل کرنا چاہتے ہیں، ای وی ایم سے کیا ہوگا، انٹرنیٹ ووٹنگ سے کیا ہوگا، کیا اس کے محرکات ہوں گے۔ سینٹ کے اندر جو ای وی ایم تھا اس پہ 37 اعتراضات الیکشن کمیشن نے داخل کیے۔ آئین کہتا ہے کہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، یہ آئین کہتا ہے۔ وہاں پر حکومتی وزراء نے گالی گلوچ کی، دھمکیاں دی، آگ لگانے کی دھمکی دی الیکشن کمیشن کو۔ یہ بھی کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے، 2 مہینے ہوئے ہیں۔ تو جب رویہ یہ ہو تو پھر انتخابی اصلاحات آپ کیا کریں گے؟ آج آپ ای وی ایم کر دیں، کل ایک حکومت آئے گی بدل دے گی، اب روز نظام بدلیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، آپ بیٹھ کر نیک نیتی کے ساتھ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیبیٹ بھی کی ہے، آپ کو ڈیمونسٹریشن بھی دی ہے، آپ کو بلا کر آپ کو دکھا بھی دی ہے، آپ کو کہا کہ اس کو ٹرائی بھی کر لیں، ٹیسٹ بھی کر لیں، آپ لوگ وہاں پہ کام کرنے دینا ہی نہیں چاہتے، آپ یہ ریفارمز لانے ہی نہیں چاہتے، آپ کو سوٹ کرتے ہیں۔ معذرت سے کہوں گا یہ مسئلہ ایک مشین کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک الیکشن کے نظام کا ہے۔ اس کا کیا پلان ہے، اس کا کیا آلٹرنیٹ ہے؟ کمیٹی بنتی ہے نا۔ نہیں سر، آپ لوگ پتہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل جو امپائر ہیں وہ پیچھے ہو جائیں، لیکن آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ اس حساب سے پلان نہیں۔ آپ شروع کریں، اگر آپ ملک میں انتخابات چاہتے ہیں، آپ آئین میں ترمیم کر دیں کہ جو الیکشن سے انٹرفیئر کرے گا اس پہ آرٹیکل 4 آرٹیکل 6 کا نفاذ ہوگا، یہ واضح کر دیں۔ تو وہ تو پہلے بھی آئین کو توڑنے والوں میں آرٹیکل 6 کا نفاذ ہے، وہ امپلیمنٹیشن کی بات آ رہی ہے۔ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی جب آپ یہ واضح کریں گے نا۔ آج ہم الیکشن کو مذاق سمجھ دیا ہے،
یہی حکومت ہے جو آج بات کر رہی ہے کہ انتخابی اصلاحات کی باتیں کر رہی ہے, EVM کی باتیں کر رہی ہیں. اسی نے ڈسکا کے الیکشن چوری کیا, منصوبہ بندی ہوئی, آج تک پاکستان میں نہیں ہوا. اس کو مسترد کرتے ہیں. میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے خود تحفظات ہیں, ہمارے ورجن نہیں سنا, ان کو الیکشن کمیشن سے مسئلہ ہے. مسترد وہ کر نہیں سکتے. ایک آئینی ادارہ کہہ رہا ہے کہ دوسرا آئینی ادارہ یعنی حکومت نے الیکشن کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی, افسران ملوث ہوئے, پولیس ملوث ہوئی, ٹیچرز کو بلایا گیا, پریزائڈنگ افسر بلائے گئے اور چوری کا پورا نظام طے کیا گیا. اس کو چیلنج کر رہے ہیں نا, پوچھا میں نے. چیلنج بات کی بات ہے نا, الیکشن کمیشن تو کہہ دیا نا. اب اس پہ کاروائی, اس پہ اگر ہمارے ملک میں کوئی انصاف کا نظام ہو, عدلیہ اگر واقعی مسائل کو حل کرنا چاہے تو اعلیٰ عدلیہ آج ہر روز ایک نئے معاملے کا نوٹس لیتی ہے. ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. دونوں کو بلائیں, الیکشن کمیشن بلائیں, حکومت کو بلائیں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو سر بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اور ادارے, پھر آپ کہتے ہیں کہ انکروچمنٹ ہوتی ہے اختیارات کی, پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, سیاستدانوں بیٹھ کے سالو کرنا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں پھر اور ادارے آ کر جو اس معاملے کو سالو کریں. کیا صلاحیت نہیں ہے؟ پھر اس مطلب ہے چوری ہو رہے ہیں, چوری انتخابی اصلاحات نہیں روکیں گے. سر تو آپ لوگوں نے صلاحیت ہونی چاہیے نا پولیٹیکل کلاس میں کہ یہ کرائسس خود اس پہ بات کر سکے, بجائے اس کے کہ آپ اور اداروں کو دعوت دیں. یہ پولیٹیکل کلاس نہیں ہے, یہ چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں حکومت آئی ہوئی ہے جو ہر کام میں بدنیتی ہی دکھاتی ہے. آپ نے اگر نظام بدلنا ہے تو پارلیمانی کمیٹی آج سے 2 سال پہلے بناتے, اپنی اصلاحات دے کر آتے, میں بھی اصلاحات دے کر آؤں گا. آپ گفتگو کریں, اصلاحات کر لیں ملک کے اندر, کوئی بات نہیں ہے, ہونی چاہیے, اصلاحات ہونی چاہیے. لیکن اصلاح جو ہے الیکشن کی وہ صرف EVM نہیں ہے. EVM تو ایک ایکسیپٹڈ ناکام نظام ہے دنیا میں, صرف 6 ممالک میں رہ گیا, وہ بھی جان چھڑا رہے ہیں. چلے کوئکلی 2-3 آخری سوال. یہ جو آپ لوگوں کا لانگ مارچ ہے, یہ اس کی آپ نے جو تفصیلات ہیں وہ فائنلائز کر لی ہیں, کیونکہ تو اب چھوٹے چھوٹے مارچ کر رہے, ریلیاں نکال رہے ہیں, پھر آپ نے اسلام آباد آنا ہے دسمبر کے اندر, رائٹ؟ اس کو فائنلائز کر لیا ہے؟ یہ فائنلائز ہوگا. پہلے 4 صوبائی دارالحکومتوں میں مرکزی قیادت ہے, جہاں کل کراچی سے شروع ہوگا. اس کے بعد لانگ مارچ کا دیکھ لیں گے. لانگ مارچ کے مقصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے. اور جو آج آپ دیکھ لیں کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس 17.8% کے تناسب سے بڑھ رہا ہے ملک کے اندر. یہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 20% کراس کر گئی ہے. یہ ظلم جو ہے اس کا کوئی ایک جواب آپ آ رہا ہے, وہ جو دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے. بھائی دنیا میں SPI جو ہے وہ 17.8% بڑھا ہے کسی ملک میں. یہ انڈیا آپ کے ساتھ ہے, بنگلہ دیش ہے, افغانستان میں نہیں بڑھا. یہاں پر جو وزیر کھڑا تھا ان کو ایک نئی رٹ سکھا دی ہے ان کے لیڈر نے کہ بس دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے. دنیا میں جو جن ملکوں کی بات وہ کر رہے ہیں وہاں کھانے کا خرچہ عام آدمی کا 6 سے 10% سے کم ہے. 6 سے, ہمارے یہاں 50%. آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ اس ملک کے جو 12 کروڑ عوام ہیں ان کو آپ پیسے دینا چاہتے ہیں 900 روپے مہینے کے حساب سے. سبسڈیز کم کرنے کی بجائے آپ اور زیادہ بڑھا رہے ہیں. آپ نے اعتراف کیا ہے کہ 12 کروڑ لوگ کم از کم اس ملک کی آج نیڈی ہیں کہ حکومت ان کو 900 روپیہ دے اور اپنے گھر کا نظام چلا سکیں. یہ حکومت کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. سو یہ لانگ مارچ ہی ہوگا یا اس سے آگے بھی کوئی دھرنے والی یہ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ ہے. عوام کے جو معاملات ہیں, جو تکالیف ہیں, ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے, ان کے وجوہات بیان کرنے کے لیے, اور سب باتیں جو ہیں وہ جا کر جڑتی ہیں EVM سے. جو ملک کا نظام الیکشن چوری ہوا تھا 2018 کا, جو RTS کے ذریعے جو اس نظام میں ایک الیکٹرانک ایلیمنٹ تھا, ساری چوری وہیں پر ہوئی. تو آج آپ سارے نظام کو الیکٹرانک کر کے اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. سر لیکن پھر بھی آلٹرنیٹ آپ لوگوں کے پاس کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں EVM مت لے کر آئیں, آپ سے بھی کہتے ہیں آئین میں ترمیم کر دیں, لیکن امپلیمنٹیشن سٹیج پہ بھی مجھے لگتا ہے آپ کے پاس اعتراض. آلٹرنیٹ موجود ہے, آپ کا نظام بنا ہوا ہے. آپ کیوں اس نظام میں کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں, بالکل خرابی نہیں. یہ خرابی بار بار نظام مینوپولیٹ ہو جاتا ہے, استعمال ہو جاتا ہے, وہ کوئی خرابی نہیں. یہ زیادہ مینوپولیٹ ہوگا, اسی کو بہتر کریں نا. آپ جب بھی نیا نظام لاتے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہ آپ ایک دم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کا نظام بالکل ٹھیک نظام ہے, لیکن خرابی کیا ہے؟ نہ قانون اس کو سپورٹ کرتا ہے, نہ عدالتیں سپورٹ کرتی ہیں. بھئی فارم 45 ہے, قانون کہتا ہے کہ فارم 45 ریٹرننگ افسر نے جاری کرنا ہے ہر پولنگ ایجنٹ کو. یہاں پر نہیں ہوتا. یہاں پر پولنگ سٹیشن کے اندر جہاں ووٹیں ہوتی ہیں وہاں پر پولیس اور رینجرز کے افسران کھڑے ہوتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ کس نے آنے دیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جب یہ تماشے لگیں گے, اب RTS جو ہے
یہ سٹینڈ الون سسٹم ہے. آپ اس مشین کو وہاں سے اٹھا کے گاڑی میں رکھ کر لے جائیں گے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. میں آپ پہ اعتماد تو کرتا نہیں ہوں. یہاں کم از کم میں بعد میں کاغذ تو گن سکتا ہوں, وہاں تو کہیں جی مشین نے بس یہی رزلٹ نکالا ہے, آپ کی چھٹی ہو گئی ہے, خدا حافظ. صحیح. بہت شکریہ شاہد خاقان. بھائی صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے خط تو لکھا ہے لیکن اس میں بددیانتی اور بدنیتی دکھائی دیتی ہے, موڈ نہیں ہے حکومت کا کسی کنسنسس کے ساتھ اصلاحات کرنے کا, یہ پی ایم ایل این سمجھتی ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آج کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, خاص طور پہ جو اتحادیوں کے جو روٹھے سے ہیں وہ, اس پہ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے سیاسی چیلنجز بڑھتے ہی جا رہے ہیں. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اتحادی بڑے کھل کے اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں. 11 نومبر کو ہونے والا جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا, اتحادی جماعتوں کے تحفظات کے باعث حکومت کو ملتوی کرنا پڑا تھا. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جماعت اور اتحادی سینیٹرز اور اراکین قومی اسمبلی سے ملاقاتیں بھی شروع کی. آج وزیر اعظم کی سربراہی میں حکومتی جماعت کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, جس میں اتحادیوں کے تحفظات, بلدیاتی انتخابات کی تیاری اور انتخابی اصلاحات کے امور زیر غور آئے. مسلم لیگ کاف نے دوسری طرف اپنے سینٹرل کمیٹی کا اہم اجلاس بلایا, جس میں مشترکہ اجلاس میں قانون سازی اور پنجاب حکومت کے رویے پہ انہیں کچھ کنسرنز ہیں. یہ سب کچھ ان حالات میں ہو رہا ہے جب پی ڈی ایم بھی متحرک ہو رہی ہے اور بلاول اور مولانا کی ملاقات بھی ہے. پیپلز پارٹی کی واپسی کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی کوئی چانس نہیں. بہرحال جو اتحادی ہیں وہ بڑا کھل کر اعتراض کر رہے ہیں حکومت کی اس پالیسی کا. اس مشین کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں کہا گیا. میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے ان سے کہا بھائی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے آپ کو ہماری تعاون کی ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں بتا دیں کیا ہے. اپوزیشن کے ساتھ بھی بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے. اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے اتحادیوں کو بھی انگیج کریں. نہیں چاہتے کوئی کہے کہ این وقت میں بلیک میل کرتے ہیں, لیکن آپ ہمیں بھی سوالیہ نشان بنا دیں گے تو ہمارے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں چودھری مونس الہی صاحب, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اتحادیوں کو اعتماد میں لیں. ہم نے تو مشین دیکھی نہیں ہے کہ مشین ہے کیسی جس کے اوپر ہم اگلا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. کل بریفنگ تھی, پریزنٹیشن میں ہم نے پھر اعتراض کیے کہ دیکھیں آپ نے آج بات کی ہے, اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم پرسوں اس پہ ووٹ ڈال دیں, ہم آپ کے اتحادی ہیں, ہم نے فیصلہ اپنی قیادت سے اور اپنی سیاسی جماعت سے لیں. کیا اجرت ہے کہ آپ ایک دن میں 40 بل لے کر آ رہے ہو, کوئی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے, کوئی آگ بجھانی ہے. اگر آپ نے کل ہی پاس کرنا ہے تو پھر شاید ہم آپ کے ساتھ نہ دے سکیں گے اس کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ جو ساری باتیں ہیں آج کور کمیٹی کے اندر ہوئی, جو ڈومیسٹک سیاست ہے اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن میرا خیال ہے اس وقت جو سب سے بڑی خبر شاید نگلیکٹ بھی ہو رہی ہے انٹرنل جو بھی یہ پالیٹکس کی وجہ سے, وہ ہے یہ جو عبوری حکومت کا جو اعلیٰ سطحی وفد افغانستان سے پاکستان آیا. افغانستان کے وزیر خارجہ بھی اس میں ہیں. کیا بات چیت ہو رہی ہے, کیا خد و خال ہیں اس ملاقات کے, کیا اس کے گولز ہیں, کیا اب تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں ماریا, ہماری جو افغانستان کی جو پالیسی ہے وہ دو بنیادی اس کے اس وقت پلرز ہیں. اس میں ایک بنیادی طور کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت ایک انکلوسیو حکومت بنائے. جب ہم انکلوسیو حکومت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد یہ چاہتا ہے کہ کابل کی حکومت جو ہے وہ اس میں جو ایتھنیسٹیز ہیں جو افغانستان میں مختلف گروپ ہیں, چاہے وہ لسانی گروپ ہیں چاہے وہ دیگر گروپ ہیں, ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے افغانستان کی حکومت میں. اب یہ ڈیمانڈ ہے جو کہ دنیا کی بھی ہے. اچھا, یہ ہماری پوزیشن نئی نہیں ہے. اشرف غنی جب افغانستان میں حکومت کر رہے تھے تو ہم ان سے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک انکلوسیو حکومت جو ہے وہ تشکیل دیں, لیکن وہ حکومت تشکیل دینے میں ناکام ہوئے اور وہ حکومت ان کی فارغ ہو گئی. جو موجودہ اتھارٹیز ہیں ان کو بھی ہماری ان سے ظاہر, دیکھیں حکومت ہم نے تو نہیں بنانی افغانستان میں, وہ تو افغانستان کے لوگوں نے بنانی ہے. ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں, استدعا کر سکتے ہیں, اور ہمارے نزدیک حال یہی ہے کہ افغانستان میں جو ایتھنیسٹیز ہیں ڈفرینٹ مختلف جو گروہ ہیں ان کو وہ شامل کریں اپنی حکومت. دوسرا حصہ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا ہے وہ افغانستان کے لوگوں کے پیچھے کھڑی ہو اور اس کو میلٹ ڈاؤن نہ ہو جائے افغانستان. افغانستان کا جو میلٹ ڈاؤن ہے اس کے بڑے ہی زیادہ اثرات ہیں, کانسیکوینسز ہیں پاکستان کے لیے. ہماری آپ کو معلوم ہے 2700 کلومیٹر کی تو ہماری سیدھی سرحد ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہے. اس کے بعد جب ادھر لوگوں کے اوپر افیکٹ آتا ہے, اب آپ دیکھیں جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں سے
بچے جو ہیں وہاں فروخت کیے جا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. اکانومسٹ کہہ رہا ہے 2,40,00,000 لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اب یہ سارا دباؤ الٹیمیٹلی پاکستان پہ آ جاتا ہے. فواد صاحب ابھی سچویشن کیا ہے؟ کیا ابھی ایک ڈیڈ لاک ہے؟ کیونکہ جب میں جو ورژن پڑھ رہی ہوں، جو موقف پڑھ رہی ہوں طالبان کی عادت کا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح آپ کو ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کس کس کو اپنی حکومت میں شامل کرنا ہے، ایسے آپ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے اپنی اپوزیشن یا مائنورٹیز کو کس طرح سے شامل کرنا ہے. کیا اس وقت ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے؟ کیونکہ یہ اگر ایسے رہے گا تو پھر دنیا بھی نہیں مانے گی کہ تسلیم کرے گی، دنیا نہیں تسلیم کرے گی تو ہیومینیٹیرین کرائسس بڑھتا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. افغانستان کی جو حکومت ہے یا جو طالبان اتھارٹیز ہیں وہ انکلوسیو حکومت کے لیے تیار ہے، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ جو اس وقت جن لوگوں کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے حکومت میں شامل کرنے کے لیے، وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے 20 سال جنگ لڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہونے چاہیے، وہ ہم سلیکٹ کریں گے اور وہ لوگ ہم کریں گے جن کے ساتھ ہم براہ راست تنازع میں فریق نہیں رہے. اب یہ معاملہ ہے جس کے اوپر اس وقت صورتحال ہے کہ وہ لوگ لانے کو تیار ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں جو کہ تنازع میں ان کے خلاف براہ راست جنگ میں نہیں لڑے ہوئے تھے. ہمارا یہ ماننا ہے اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. جب وزیر اعظم ازبکستان کے دورے پہ گئے تھے، پھر تاجکستان کے دورے کے اوپر گئے تھے، اسپیشلی جو علی امام ہیں جو صدر ہیں تاجکستان کے، ان کی وزیر اعظم صاحب سے جو بڑی لمبی طویل ملاقات ہوئی تھی، اس میں وزیر اعظم کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ ہمیں جو ممالک افغانستان کی سرحد کے اوپر ہیں، جو نیبرز ہیں، ان کو مل کے یہ اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا کہ افغانستان کی حکومت میں لوگ جو ہیں وہ کیسے اس میں ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ایتھنیسٹیز کو کیسے اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں امید ہے کہ ہمیں کامیابیاں اس میں ملیں گی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ہم ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم بڑے ووکلی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں کاف لیگ سے، کیونکہ آج انہوں نے اپنی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہوا تھا. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے مشترکہ اجلاس سے پہلے ان جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا. سو کیٹیگوریکلی بتا دیجئے، کیا مشترکہ اجلاس سے پہلے آپ لوگوں نے رابطہ کیا تھا کاف لیگ سے علیحدہ، ایم کیو ایم سے علیحدہ، ان کو اعتماد میں لیا تھا، انہیں بتایا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، رابطہ والی بات تو خیر درست نہیں ہے. آپ اپنی فوٹیجز اٹھائیں گی پچھلے 3-4 دنوں کی جب اس اجلاس سے پہلے، تو اس میں آپ کو جو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ایک جو پریس ریلیز ملے گی وہ ملے گی، جہاں پہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو کی قیادت وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کر رہی ہے. اور اس ملاقات میں جو جوائنٹ سیشن سے پہلے ہوئی، اس میں ایگزیکٹلی جو انتخابی اصلاحات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوئی. اس کے اوپر ایک دوبارہ جو نیشنل اسمبلی کے جو ہال نمبر 5 ہے، اس میں ایک پوری بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، جہاں پہ ای وی ایم کو باقاعدہ ڈیمونسٹریٹ کیا گیا دونوں پارٹیز کے سامنے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ یہ جو ای وی ایم کا یا جو اسپیشلی آئی ووٹنگ کا ہے، اس کے تو انچارج امین الحق صاحب ہیں جو کہ ایم کیو ایم کے وزیر ہیں. اس کی جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے وہ فروغ نسیم صاحب نے کی ہے کیونکہ وہ لا منسٹر ہیں. سو ایم کیو ایم تو ایکچولی یہ جو تمام انتخابی اصلاحات ہیں ان کی اس وقت اگر کوئی ٹرولی کسی نے یہ اصلاحات بنائی ہیں وہ تو ایم کیو ایم نے بنائی ہے. اسی طرح سے جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وہ ہمارے کیبنٹ کے بڑے معزز ممبر ہیں، اور اگر آپ میری پچھلی 6-8 مہینوں کی کیبنٹ میٹنگ کے بعد جو بریفنگ ہوتی ہے وہ اٹھا کے دیکھیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم تو شروع ہی اس سے کرتے ہیں کہ آج ای وی ایم کے اوپر بریفنگ دی گئی. تو جو دونوں وزراء ہیں ایم کے ایم کے اور وہاں پہ 2 وزیر ہیں پی ایم ایل کیو کے، ظاہر ہے کہ تمام جو ای وی ایم سے متعلق، اور پھر یہ جو قانون آپ کو معلوم ہے اسمبلی میں جانے سے پہلے کیبنٹ اپروو کرتی ہے. سو ایم کے ایم کے وزراء نے بھی اور پی ایم ایل کیو کے وزراء نے بھی اس کے اوپر اپروول دی ہے. تو ابھی کیا پرابلم ہے فواد صاحب؟ اگر اپروول دی ہے، میٹنگز میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، ہمارے وہ تحفظات جو ہیں وہ نہیں مانے گئے یا ان کے اوپر ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. وہ کہتے ہیں ہمارے کنسرنز ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب کل میں انٹرویو سن رہی تھی، کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے بھی کوئی کنسرنز ہیں، لیکن چونکہ پارٹی پالیسی ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کنسرنز تحفظات کا کیا آپ سے کوئی اظہار کیا ہے باقاعدہ؟ دیکھیں، اگر آپ منٹس آف دا میٹنگ اٹھا کے دیکھیں گی کابینہ کے، تو اس میں ان وزراء کی طرف سے کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہے.
اسی طریقے سے جب وزیر اعظم صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی اس وقت بھی کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں تھا. لیکن میرا یہ خیال ہے ویسے ایک پولیٹیکل انالیسس کے طور کے اوپر کہ دیکھیے ظاہر ہے ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو ہماری پارٹی کا حصہ نہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں. اب جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو سیاسی جماعتیں اپنا پولیٹیکل بارگین کرتی ہیں, وہ اپنی پوزیشن جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. تو پی ایم ایل کیو کو بھی یہ رائٹ حاصل ہے, ایم کیو ایم کو بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے جو جائز مطالبات ہیں یا مطالبات وہ جو میڈیا کے سامنے ہیں یا میڈیا کے سامنے نہیں ہیں ان کے اوپر وہ اپنی گفتگو کریں اور اپنا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھائیں. لیکن فواد صاحب آپٹکس تو دیکھیں نا کس قدر یہ نامناسب ہیں. آپ نے اجلاس کال کر دیا, کیا پہلے یہ باتیں بیک ڈور پہ طے نہیں ہوئی تھی اتحادیوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہم ووٹ نہیں دیں گے, آپ کو اجلاس پوسٹ پون کرنا پڑا. لگا ایسے جیسے حکومت کے پاس نمبرز نہیں ہیں. تو یہ کہ اتنا بھی کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے, یہ مس مینج کیا, اتنا تو سمجھ سکتے ہیں بیٹر مینج ہو سکتا تھا. یہ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں جو ہمارا اس وقت مدعا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایم کیو ایم اور یہ پی ایم ایل کیو کا معاملہ نہیں ہے. ہم اس میں ایک دفعہ اور لیکن آپ کے پروگرام میں اور بے شمار دفعہ علیحدہ بھی میں نے بھی اور میرے سے ظاہر ہے کہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی کے اندر تقریر کی. دیکھیے ہمارا اس میں کیا ذاتی مسئلہ ہے؟ کون سی پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے سیاسی جماعت ہے جس نے یہ کہا ہو کہ الیکٹورل ریفارمز کریں؟ یہ تو عمران خان اور پی ٹی آئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے. اور یہ جو ہم نے اپنی 56 انتخابی اصلاحات پیش کی ہیں ان میں سے 40 کے اوپر تو اپوزیشن کہتی ہے کہ بالکل صحیح ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتخابی اصلاحات صحیح نہیں ہے, آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ اپنی لیں. لیکن دیکھیے نا, میرا آپ کا اپوزیشن کا پاکستان میں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اب آپ نے اس مسئلے کا کوئی حل تو کرنا ہے. اب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ ہماری تجاویز ہیں, ہمارے خیال میں یہ بہترین طریقہ ہے, آپ اپنی کاؤنٹر تجاویز لیں. یہ تو اپوزیشن کی بات کریں. فواد صاحب, وہ میں نے سوال پوچھنا تو میرا سوال بڑا اسپیسیفک اتحادیوں کے بارے میں تھا کہ جب وہ بیٹھتے رہے میٹنگز میں, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت یہ چیز جو پورا تھا یہ بہتر مینج ہو سکتا تھا, اجلاس آپ کو پوسٹ پون نہ کرنا پڑتا؟ حکومت کے لیے پرسیپشن وائز ایک سکی ہے نا کہ بھئی آپ کے شاید نمبر پورے نہیں تھے, آپ اتنی اہم لیجسلیشن لانے ہیں. یہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے, آپ کا خیال ہے آپ کے پارٹ پہ؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں پہلے میٹنگ میں دونوں پارٹیز نے آ کے وزیر اعظم صاحب کو تو یہ یقین دلایا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, میں تھا, اسد صاحب تھے اور باقی لوگ تھے, ان کو میں تو انہوں نے یقین دلایا تھا کہ یہ جو بھی اصلاحات ہیں وہ پارٹیز جو ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑی ہیں اور وہ ووٹ کریں گی. اب اگر وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہیں موقع دیا جائے کہ وہ اپوزیشن سے بھی بات کر لیں. اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے اب اسد قیصر صاحب بھی کر رہے ہیں, یہ لوگ بھی کر رہے ہیں, اور ہم میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن جو ہے وہ ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. اور ہماری دیکھیے الیکشن لا بہترین تو وہی ہوگا نا جو اتفاق رائے سے آئے. بالکل ٹھیک ہے, تو کوشش تو ہونی چاہیے کہ اتفاق رائے سے آئے. 20 تاریخ سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اگلا اجلاس غالباً 20 کو بلایا ہے, تو آپ لوگ اکٹھے کر پائیں گے, اپنے نمبرز مکمل کر پائیں گے, یہ لیجسلیشن آپ جلد مستقبل قریب میں پاس کرا لیں گے اتحادیوں کی مدد سے؟ ابھی اجلاس کی کوئی تاریخ جو ہے وہ طے نہیں کی ہے, وہ بھی ہم اپوزیشن سے اور اتحادیوں کے ایک جو ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کے بعد ہی اس کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ آپ نے کہا کہ الیکشن کی ریفارمز کے اندر آپ کافی یقین کرتی ہے آپ کی پارٹی, اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں اور باقیوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں. یہ ڈسکا کے ضمنی الیکشن کمیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے, بڑا اسپیسیفکلی انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے کوتاہیاں ہوئی ہیں, اور باقاعدہ یہ تو خیر چارج شیٹ ہے آپ کے وزراء کے خلاف, لیکن جو سسٹم کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو انہوں نے بالکل پریسائسلی پوائنٹ آؤٹ کر دیا. تو اس رپورٹ پہ آپ لوگوں کا کیا اس وقت موقف ہے؟ کیا اس کو آپ چیلنج کریں گے, اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, کورس کریکشن کریں گے, کیا سوچا ہے پی ایم صاحب نے اس پہ؟ دیکھیں کورس کریکشن تو ہم نے تو آپ کو دی ہے. ہم نے تو یہی کہا ہے نا, یہ جو دھاندلی کا الزام لگا ہے, کیا الزام؟ یہ الزام یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے انہوں نے بیلٹ پیپرز کو اٹھا کے اس کا رزلٹ چینج کرنے کی کوشش کی, یہ الزام ہے. اب ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو 70% سے زیادہ جو دھاندلی کے الزام ہیں وہ لگتے ہیں
جب پولنگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور الیکشن کا نتیجہ آنے کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو وقت ہے یہ ختم ہو جائے گا. آپ کو اگلے جب پولنگ ختم ہوگی 2 منٹ کے بعد آپ کے پاس ہر پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. تو آپ بیسکلی کیا کر رہے ہیں کہ آپ بیلٹ پیپر کے اندر ایک کیلکولیٹر لگا رہے ہیں. یہی ٹیکنالوجی کا یوز ہی واحد حل ہے جس سے اس قسم کی شکایات کا خاتمہ. یہ تو فیوچر میں ہوگا نا فواد صاحب، لیکن ابھی اس رپورٹ کا کیا ہوگا جو الیکشن کمیشن نے بھیجی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس رپورٹ کی حکم میں تو فرینکلی جو دونوں متاثرہ فریقین ہیں، جو علی ارشد ملی ہیں، فردوس اشرف اوان ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے تو پوچھا بھی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پورے پلان کے تحت ان کو پھنسانا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے جو آفیسرز ہیں ان کا بھی ورژن ابھی شامل نہیں ہے. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ جن کے خلاف رپورٹ انہوں نے دی ہے وہ اس کے اوپر کیا کارروائی کریں گے، ان کا کیا معاملہ ہے اور ان کا ورژن کیا ہے. جب تک ہمیں تصویر کی دونوں رخ معلوم نہ ہو ہم اس پہ کیا بات کر سکتے. سو یہ پاکستان تحریک انصاف یعنی موجودہ حکومت کا آفیشیل ورژن رسپانس سمجھ لیں اس رپورٹ پہ، کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ تو مسترد کر رہے ہیں، آپ لوگ بطور حکومت بطور پی ٹی آئی کی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کریں گے یا ابھی دیکھیں گے کیا؟ میرا نہیں خیال ابھی تک اس میں کوئی ایسی سبسٹینٹیو بات سامنے آئی ہے، اور اس میں جو بھی قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق ہی ظاہر ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، قانونی طریقے کے مطابق آگے بڑھیں گے. لیکن جو دونوں ان میں وکٹمز ہیں پولیٹیکل جن کے اوپر الزام لگایا ہے، انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور انہوں نے اس میں الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات عائد. اچھا جی، بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے آج جو میٹنگ آپ نے ذکر ہوا، میں نے اس کے حوالے سے پڑھا نیچے، سو ابھی کیا پریسائزلی پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ یہ آپ کی جماعت کا سب سے جو ایجنڈوں میں جو اوپر تھی پرائیورٹی وائز، اس میں تھا کہ جی یہ ڈیولوشن آف پاور ہوگی، بلدیاتی انتخاب ہوں گے. اب اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا آگے کا لائے عمل ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بہت بلیو کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اوپر، اور ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ کو جمہوریت کی بنیاد سمجھتے ہیں. ہماری بہت بڑی یہ سیاسی پارٹی کی بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے اپنے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو اتنا ڈیلے کیا. اب یہاں پہ جو قانون ہے خیبر پختونخوا میں بن چکا ہے، پنجاب میں آخری مراحل ہے، اور قانون بنیادی طور کے اوپر یہ تھا کہ جو ہماری لوئسٹ ٹیئر ہے ولیج کون ہے وہاں پہ الیکشن غیر جماعتی ہونے تھے. پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ الیکشن غیر جماعتی نہیں، آپ جماعتی کرائیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لسٹ سسٹم کے اوپر الیکشن ہے. آپ 3 امیدوار، تینوں کو تو آپ فار ایگزامپل ایک پولیٹیکل پارٹی کا ٹکٹ نہیں دے سکتے. آپ جب لسٹ سسٹم کے اوپر آتے ہیں 3 لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تو آپ انتخابی نشان کس کو دیں گے؟ لہذا جو الیکشن کا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کے پی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس لا کے مطابق انتخابات ہوں، اور اسی طرح سے پنجاب میں بھی ہم انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی بڑھنا. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو کل کھیلا تو بڑا زبردست، نہیں جیت پائے کوئی بات نہیں، لیکن اس پورے میچ میں کچھ بڑے ہی امپورٹنٹ ویژولز ہم نے دیکھے. وہ کیا تھے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل پاکستان اور آسٹریلیا کا سیمی فائنل تھا. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا لیکن پاکستانی ٹیم فائنل میں جگہ نہیں بنا سکی. لیکن اس دوران بہت ہی امپورٹنٹ کچھ ویژولز جو ہم نے دیکھے. حسن علی کی پرفارمنس کے بعد جو وہ کیچ چھوڑا تو پوری قوم نے ایک طریقے سے حسن علی کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حسن جو ہے وہ باقاعدہ فیلڈ کے اندر آنسوؤں سے رو رہے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ویژول اس لیے کیونکہ ہمارے ملک میں بتایا جاتا ہے کہ جو آدمی ہیں ان کو رونا نہیں چاہیے، وہ کمزور ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اگر ہم دیکھیں اپنے کرکٹرز کو کہ کس طرح وہ اپنے ایموشنز دکھاتے ہیں، تو یہ بڑا ایک پازیٹیو رول ماڈل ہے کہ اگر آپ کو کوئی افسوس ہے، دکھ ہے، تو اٹس اوکے ٹو شو یور ایموشنز. پھر ہم نے دیکھا کہ ملک گئے ان کے پاس، ان کو حوصلہ دیا. شاہین شاہ افریدی کا بھی ویژول آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ تھے، بہت زیادہ دکھی تھے. پھر بابر اعظم اور شعیب ملک آتے ہیں اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کو ایک طریقے سے اٹھاتے ہیں دوبارہ کھڑا ہونے کا. یہ شاداب کو بلکہ انفیکٹ
दोबारा खड़ा होने का हौसला देते। तो बड़ा खूबसूरत एक टीम वर्क था जिसका पूरी टीम ने इजहार किया। वापस जाते हुए जो विजुअल्स हैं उसमें भी आप हसन अली की शक्ल देख सकते हैं। ही इज सो डिसअपॉइंटेड इन हिमसेल्फ कि वो अपना मुंह छुपा के जा रहे हैं। उनको अंदाजा था कि जो मैच में कैच छोड़ा है इसको कितना अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।